वेलकम बैक। इस वक्त शहर इक़्तिदार जो है वो इस वक्त कंटेनर्स की जद में आ चुका है। वज़ीर आज़म हाउस को चारों तरफ घेर लिया गया है। अवाम ही अवाम है इस वक्त। जो है डी चौक वहाँ पे कंटेनर्स हैं, दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर कंटेनर हैं। धरना इस वक्त बैठ चुका है, लेकिन बहुत बड़ी हुकूमत के लिए बुरी खबर यह है कि अगले 48 घंटों में पूरे पाकिस्तान में तुलबा का एक बहुत बड़ा रेला वो इस्लामाबाद आ रहा है। इसके बाद JUIF के उनका भी बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलना चाह रहे हैं। जमात इस्लामी है, ताजिर है, इसके साथ यूटिलिटी बिल्स के खिलाफ है। PWD के मुलाजमीन इस वक्त इस्लामाबाद धरना दे के बैठ गए हैं। अगले 24 से 48 घंटों में नवाज शरीफ मुल्क से फरार होने का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। खबरें मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बुरी आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जलसा जो है वो 8 सितंबर को होगा नहीं होगा। आज अदालत ने अहम रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस आमिर फरूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुएब शाहीन को कहा कि आपका जलसा किसने कैंसिल किया, किसके कहने पे आपने जलसा कैंसिल किया। तो शुएब शाहीन का कहना था कि हमने जलसा नहीं कैंसिल किया, हमारा NOC कैंसिल हुआ। इसके ऊपर कमिश्नर इस्लामाबाद को चीफ जस्टिस ने अपनी अदालत में तलब कर रखा है। अब 8 सितंबर को जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करना चाह रही है। इस तमाम टॉपिक्स के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ज़ईम सदुज़ई साहब, सरदार ज़ईम सदुज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, पहले तो चलते हैं आपकी तरफ। इलेक्शन जलसा हो रहा है या नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। गौर साहब, आप की बड़ी गहरी नज़र है और आप बखूबी भी सारी चीज़ समझते हैं। तो जलसा जो ये लास्ट कैंसिल हुआ है, ये पूरी हमारी आवाम है, ये कारकन हैं, टाइगर हैं, वो अभी तक गुस्से में हैं। मैं छोटा सा मैं यहाँ पे कट लगा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस है जलसा करने में? बिल्कुल है। देखिए ना, वो इसलिए है ना जी कि वो गुस्सा एक तरफ देख रहे हैं आप लोगों का, और दूसरी तरफ ये जलसे का टाइम मिल गया है। और खान साहब ने यहाँ अंदर से इतना पैगाम भेज दिया है कि अगर मेरे कारकुनों को, मेरे टाइगरों को ये पता चले कि खान साहब ने कह दिया कि जलसा नहीं करना, तब भी करना। आप अगर फिर कुछ सीरियस नहीं है तो ये तो फिर हम दबा कर सकते हैं, लेकिन पूरी आवाम, पूरी कारकुन, पूरी क़यादत। लेकिन सरदार साहब, हैट्रिक हो गई है यार, आपके 3 जलसे कैंसिल करने पड़े हैं। पहला जलसा, फिर दूसरा इस्लामाबाद वाला जलसा, तीसरा आपको लाहौर में कैंसिल करना पड़ा। हैट्रिक तो कर गए। ठीक है, नहीं हैट्रिक तो आप कह सकते हैं, लेकिन जो अब पहले इस्लामाबाद का कैंसिल हुआ तो उसके मुतबादिल स्वाबी में भी तो जलसा हुआ है ना। स्वाबी में जलसा तो होना नहीं था ना KPK में, वो तो इसका रद्द अमल था ना। यानी लोगों ने अपनी वो जिसको हम अपने आसान अल्फाज में कराते हैं कि अड़ास निकालनी है जनाब, तो वो लोगों ने अपना बिल्कुल जज्बात का इजहार करना होता है। अगर लोगों को आप मौका नहीं फराहम करेंगे तो अब जो कारकन टाइगर वो बिल्कुल आपको पता है कि फिर वो लेट डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए अभी ये जो 8 सितंबर वाला जलसा, इंशाअल्लाह ये जलसा होगा, और इस जलसे की वजह से सारा कुछ अभी ये खलबली मची हुई है, ये याद रखें। अगर ये जलसा पहले आप करना चाह रहे हैं तो उससे पहले तो यहाँ पे धरने बैठ चुके हैं। अब आप तरनोल वाले मकाम पे जलसा अभी करना का प्लान जो है वो अभी तक दोबारा डिसाइड नहीं हुआ। आज भी कोर्ट में ये बात डिस्कस हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरनोल की बजाय किसी और जगह पे जलसा करना चाह रही है, क्योंकि तरनोल वाली जगह पे बड़ी रश एरिया है, सामने GT रोड है, वहाँ पे एम्बुलेंसेज रुक सकती हैं, आवाम एक बड़ी तादाद में आ सकती है। ये तमाम चीज़ें आज चीफ जस्टिस साहब ने चीज़ें पूछी और इनके ऊपर अपनी डायरेक्शन भी जारी किया है। बात यह है कि अब अगर तरनोल का जलसा नहीं होता और आपको कहा जाता है कि आप F9 पार्क चले जाएं, या फिर आप परेड ग्राउंड चले जाएं, या फिर आपको कोई और मकाम दिया जाता है, तो आप जलसा करने जाएंगे, पीछे से ये हुलड़बाजी हो जाएगी। पहले भी हमने देखा कि आपका जलसा ख़राब करने के लिए बेसिकली मौलवियों को प्लांट किया गया। अब मौलवियों की गाड़ियाँ तो डी चौक में सीधी चली गई हैं, आपको तो जलसा कैंसिल करवा दिया। तो 9 मई तर्ज का एक और भी तो फिर सामने अब आपके ऊपर तलवार तो लटक रही है। फिर देखिए सर, जो 9 मई यानी कि ये चीज़ें जो है ना, ये तकरीबन ये आम हो चुकी हैं, और हर जी शऊर को, बच्चे से लेकर बूढ़े को पता था कि ये 9 मई क्या है और किस तरीके से इसको प्लान किया गया है। अब दोबारा 9 मई बनाना, जिस दौर में अदालतें इतनी कमज़ोर हैं कि इंसाफ नहीं नज़र आ रहा, जज को पता है, शीशा नज़र आता है कि 9 मई कैसे हुआ है,
وہ انصاف نہیں دے سکتے. تو آپ ایک اور 9 مئی کی طرف کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جج ایک ہے نا، جج ایک ہے، ججوں کی تعداد کم ہے. اس کے آپ برعکس دیکھ لیں جو لائنس آف فورس ایجنسیز ہیں ہماری، ان کی تعداد کم ہے، لیکن عوام 25 کروڑ ہے. آپ 25 کروڑ عوام کو، یعنی کہ 90% عوام اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ پیار کرتی ہے. آپ اس کے آگے کچھ بھی نہیں. جب عوام نکل جائے سارے راستے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور تاجر سڑکوں پہ ہے، یوٹیلٹی بلز جو ہے وہ یوٹیلٹی سٹور وغیرہ وہ اس ٹائم سڑکوں پہ ملازمین بیٹھے ہیں. پورے پاکستان میں جو عمران خان کا پروجیکٹ یوٹیلٹی سٹورز کے حوالے تھا، جہاں پہ غریب کو سستا کھانا ملا کرتا تھا، جہاں غریب کو 2 وقت کا آٹا ملا کرتا تھا، دالیں چیزیں ملا کرتی تھیں، وہ سارے پروجیکٹ کو بند کیا حکومت نے. اس کے ساتھ جو عمران خان نے صحت کے حوالے سے جہاں پہ غریب علاج کروا سکتا تھا، اس صحت کو کارڈ کو بند کر دیا. حالات یہ ہیں کہ 6 مہینوں میں شہباز حکومت 1 ٹکا بھی پاکستان کے اندر لا کے نہیں آ سکی انویسٹمنٹ، بلکہ 170 کے قریب جو لومس فیکٹریاں ہیں، مطلب یہ صرف فیصل آباد کا فگر دے رہا ہوں، وہ بند ہو گئی. یہ ساری سچویشن میں کہاں جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ سٹینڈ کہاں پہ کرتی ہے؟ دیکھیں جس طرح آپ نے غریب کا نام لیا، غریب کا نام تو ابھی صرف وہ آپ لے سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں، باقی اوور آل پاکستان میں غریب تو ختم ہو گیا، سرسا ہی ختم ہو گیا نا. کہ آپ ایک عام جو چیزیں ضرور کی تھی وہ ڈبل قیمت نہیں ہوئی، وہ ٹرپل پہ چلی گئی ہیں. جس طرح آپ نے فیکٹری کا ذکر کیا ہے، ملت جو ٹریکٹر فیکٹری ہے وہ جو بہت زمانہ قدیم سی، اس کے لیے بھی حالیہ سنا ہے کہ وہ بھی سٹیپ ڈاؤن کر گئے. بے شمار اور جو بڑے بڑے جو کارخانے فیکٹری تھی. اسی طریقے سے اب پی ٹی آئی جو ہے وہ، جو سچی بات ہے، وہ پی ٹی آئی اپنی سروائیو کی جنگ لڑ رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو اٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے. ایک مقدمے سے اٹھتے ہیں، دوسرے میں گرا دیتے ہیں، دوسرے سے اٹھتے ہیں تیسرے. یعنی یہ جلسے کی حالت دیکھ لیں کہ بھائی جلسہ یکے بعد دیگر کیسے کینسل کروایا جا رہا ہے. اب یہ حکومت اور یہ ادارے، مجھے لگتا ہے کہ ان کا صرف دن رات فوکس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے. جب یہ فوکس یہاں رکھیں گے تو اکانومی کون دیکھے گا، فیکٹری کون دیکھے گا، ملک کو کون دیکھے گا؟ ملک تو اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے، ملک تو اللہ یعنی لوگوں کی دعاؤں کے سر پہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد یہ جو حکومت ہے، شہباز شریف کا آپ نے نام لیا ہے، یہ یعنی کہ ان کا جو دماغ مائنڈ ہے، اس کے اندر ڈکیت ہے، یہ بیسیکل ڈکیت ہے. اب ان کو کیا لگے؟ گردش کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب اگلے 24-48 گھنٹوں میں ملک چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں. چلے جائیں گے؟ اب دیکھیں یہ چلے جائیں گے. یہ تو ہم نے بھی سنا ہے، اسی طریقے سے میڈیا کے تھرو سنا ہے، اور وہ چلے جائیں گے. وہ نہیں جانے چاہیے ملک کو اس حال میں چھوڑ کے. میاں محمد نواز شریف صاحب کو نہیں جانا چاہیے. اس ملک کو انہوں نے اس دلدل سے نکالنا چاہیے. یا تو پھر نکالنے تو آپ لوگوں نے دی، الیکشن آپ جیت گئے تو وہ اگر جیت جاتے تو نکال دیتے. آج اگر دو تا ایک سریت ایک سائڈ پہ انہوں نے بھائی کو بٹھا دیا، ایک سائڈ پہ انہوں نے بیٹی کو بٹھا دیا، درمیان میں وہ خود بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں 14 روپے بجلی سستی کر رہا ہوں، بھائی دوسرا چھوٹا آ کے وہ بھی سارا کچھ فارغ کر گیا ہے. چیز یہ ہے کہ میاں نواز شریف اگر یہاں سے جاتا ہے، اگر وہ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ نون لیگ ہے، ان کی موت ہے. یہ اگر نواز شریف باہر چلے جاتے ہیں، کیا نواز شریف لندن میں بیٹھ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیان یا زبان استعمال کریں گے؟ 100% کہ اس کو یہ دکھ ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا کر انہوں نے وہاں سے لایا ہے، اور یہاں آ کر انہوں نے جناب چھوٹے بھائی کو دے دیے. ملک میں نے خود سنبھالنا تھا، میں نے کرنا تھا، لیکن وہ 100% وہاں جا کے وہ ایک کسی اینکر کا میں نے میسج کدھر پڑھا ہے، اس نے کہا کہ یہ پریشر کوکر ہے یہ پھٹے گا، ایک دن ضرور پھٹے گا. شاید یہاں تو نہیں پھٹ سکے گا، لیکن وہاں ضرور جا کے پھٹے گا. تو کیا لگتا ہے کہ ادارے اتنے خاموشی سے بیٹھے رہیں گے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے خلاف انہوں نے جو وہاں پہ تختیاں لکھنی ہیں تو وہ جانے دیں گے؟ دیکھیں یار، ہم ان اداروں پہ بھی بڑے حیران ہیں کہ ادارے بھی ہمارے کیا کر رہے ہیں، کس کو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، یہ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ملک کو کون لوگ بچا سکتے ہیں، یہ ملک کیسے آگے جا سکتا ہے. ان کو سوچنا یہ چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ابھی بس کرنا چاہیے اداروں کو، ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ مولانا فضل الرحمان کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ کون؟ آپ؟ نہیں، ہم تو ہماری پارٹی جو ہماری پارٹی گئے ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، یہ جو احتجاج کے حوالے سے ان سے بات چیت. اندرونی کہانی کا پتہ ہے کیا بنی ہے؟
نہیں اندرونی تو ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، لیکن اوورال دیکھو جماعت، ہماری جماعت کا رائٹ بنتا ہے کہ مختلف جماعتوں کو اعتماد میں لے. اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان سے اسد مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ مخلص ہیں؟ دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا ہے، لیکن جو ابھی مشکلاتیں ہیں ان کے لیے بھی ہیں اور اس سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہیں. تو لہٰذا اگر ان کا آپس میں گھٹ جوڑ ہونا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان سے مخلص ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہمارا جو مرشد ہے، ہمارا جو خان ہے، یقین کریں کہ یہ بہت خداتار آدمی ہے. اندرونی کہانی تو یہ ہے کہ انہوں نے 2 سینیٹر آپ سے مانگے ہیں، 2 سینیٹر آپ لوگوں نے بنوانے ہیں ان کے. تو مرشد صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں. کل کو آپ کہتے دشمنی رکھنے والے لوگ نہیں کل آپ کہتے تھے ڈیزل ہے فلانا ہے، یہ کہا نا، میں نے کہا میں ان پہ شیور نہیں ہوں، مولانا فضل الرحمان پہ میں نہیں شیور، لیکن میں اپنے مرشد پہ شیور ہوں کہ وہ مخلص ہو سکتا ہے خان اپنا مولانا صاحب پہ. ٹھیک ہے. کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دھرنے آ رہے ہیں، ایک طلباء کا بہت بڑا ریلا آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس میں کیا پارٹیسپیشن کرے گی؟ اور جو میں آج دیکھ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی کمی محسوس ہوئی ہے، جو مظاہرین اس ٹائم بیٹھے ہیں جن کے حق چھین لیا اس حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو جانا چاہیے تھا. آپ جا رہے ہیں پھر؟ بالکل، ہم ان کے ساتھ ادارے یکجہتی بھی کر رہے ہیں. ہم لوگ آئے روز جا کے ہم تھک چکے ہیں. یہ تو آج نکلے ہیں، چلو الحمدللہ کچھ تو نکلے ہیں یہ، اور ہم ان کے ساتھ بالکل پاکستان تحریک انصاف آلریڈی پہلے سے اپنا اس کی مہنگائی کے حوالے سے یہ بات تصور کر کیوں چکی ہے. یہ تصور کیوں ابھی تک موجود ہے کہ اگر آج پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک میں بیٹھی ہو تو چھلنی ہو جاتی، ٹیئر گیس ہوتی، مار کٹائی ہوتی، ہر چیز بند، آپ کا کارکن گرتا ہے، شیلنگ ہو رہی ہوتی، مقدمے ہو رہے ہوتے، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہوتی. کوئی شک نہیں اس میں. تو یہاں پہ مولوی آتے ہیں، ان کے لیے تو حلوہ رکھا جاتا ہے، بیٹھے کھائیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باقی لوگ آتے ہیں نا، یہ تھوڑے سے مٹھی بار آتے ہیں یہاں پہ، بس اس ڈیجوگ میں یہ آ جاتے ہیں. لیکن جس دن پاکستان تحریک انصاف کو اس طریقے سے انہوں نے تھوڑا سا موقع دے دیا ہے تو لاکھوں نہیں، آپ کروڑوں دیکھیں گے یہاں اسلام آباد میں کسی کو جگہ ہی نہیں ملے گی. اصل چیز یہ ہے. ٹھیک ہے. لاسٹلی بتائیے گا، دھرنا، لانگ مارچ یا جلسہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی کیا پھر؟ دیکھیں جلسے کا تو آلریڈی وہ اسٹریٹجی بڑھ رہی ہے نا، اور جلسہ انشاءاللہ ہوگا. اس کے بعد اگلا جو قدم ہے لانگ مارچ بھی ہے، دھرنا بھی ہے، یہ سب اس پہ ہم پارٹی ہماری جو ہے نا، اور بالکل ہم کارگن ٹائیگر تو اس حق میں ہے کہ ہم دھرنا دینا چاہیے ہمیں ڈی چوک میں. لیکن یہ ہے کہ پارٹی کی اسٹریٹجی ہے اپنی، خان صاحب کی اپنی اسٹریٹجی ہے جس طرح وہ حکم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آخری جو ہے نا وہ جو ہمارا ہے وہ دھرنے کا ہی ہے. کشمیر سے کتنے لوگ آ رہے ہیں پاکستان تحریک؟ کشمیر سے پچھلی دفعہ بھی الحمدللہ اچھی لوگوں نے پارٹیسپیٹ کی ہے. کچھ لوگ رستوں سے واپس گئے، کوئی کہیں سے، لیکن جو نظریاتی لوگ ہیں وہ کشمیر میں ہیں، وہ کے پی کے آخری کونے میں ہیں، وہ کوئٹے کے آخری کونے میں، بلوچستان کے، وہ کراچی کے، ہر جگہ سے آئیں گے انشاءاللہ. اور بڑی تعداد میں کشمیری بھی آئیں گے، کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے. صرف اب پی ڈی ایم کی وہاں حکومت ہے، ایک جس طرح ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ ملٹی ڈیموکریسی ہے وہاں پہ، تو لیکن جو عوام ہے وہ تقریباً کشمیر کی 70+ % پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سردار ظہیم صدر ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آخر میں صرف اتنا اپنی رائے دے کے جا رہا ہوں کہ اگر نواز شریف جانا بھی چاہیں تو وہ پچھلے 6 مہینے سے کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وہ چلے جائیں، لیکن جانے نہیں دیا جائے گا. جو لوگوں کو معلوم ہے، جو لوگ لائے تھے وہ بھی پچھتا رہے ہیں کہ وہ جہاں کے وہاں پہ جا کے یہ ہماری سلیٹ کے اوپر تختیاں کیا لکھے گا، ہماری روداد کیسے بتائے گا، کیسے بتائے گا کہ 8 فروری کو میرے اوپر گن پوائنٹ کے ذریعے مجھے الیکشن جتوایا گیا. میں اپنی شکست کردہ تقریر تیار کر کے بیٹھا تھا اور مجھے گن پوائنٹ پہ میری بیٹی اور بھائی کو اس حکومت میں بٹھایا گیا. یہ روداد کہانیاں وہاں پہ جا کے کھولنے سے پہلے نواز شریف بھائی وزیر اعظم اور بیٹی وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود بھی لندن نہیں جاؤں گی. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ آگے وہ خوشیاں تقسیم کر سکیں.